पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा ग्रुप जो है वो तौहीन मज़हब के हवाले से मुतहर्रिक है। तारीख़ में इससे बदतर किस्म की जो तौहीन मज़हब है शायद ही हुई हो। ये जो ब्लास्फेमी तौहीन मज़हब की जा रही है, इसमें किन शख्सियात की तौहीन की जा रही है? दरअसल ये इंसान के रूप में शयातीन है। इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात नहीं बल्कि हिंदू मत, क्रिश्चियनिटी की मुक़द्दस शख्सियात जो हैं। और आप यकीन करें कि वहाँ जब उस शख्स को मैं मिलता हूँ और वो हमारे सामने बैठा हुआ था और उसने हमारे सामने कन्फेस किया। अच्छा अब्दुल वासिफ़, आप को ये पहली दफ़ा कैसे पता चला? सच्ची बात है कि मुझे हिम्मत चाहिए वो बात करने के लिए कि क्या ये हमारी मजहबी क़यादत के इल्म में नहीं है या वो किसी हिकमत के तहत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर मुकद्दस हस्तियों के नाम तहरीर करना। आज से पहले तक इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं हुई? FIA ने बताया कि 50 लाख ग्रुप हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर पे राव अब्दुल रहीम साहब या दीगर जो लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, एक अरसे से पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का कानून ख़त्म करवाना चाहते हैं। अच्छा, उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है कि ये खुद जाली मवाद बनाते हैं और उसको अपलोड करवाते हैं। FIA साइबर क्राइम वो इदारा है, इसको आप आम पुलिस के ऊपर कियास ना कीजिए। इस तरह के लोगों को पकड़वा रहे हैं उनको, बल्कि ये भी कहा गया कि ये ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है। लब्बैक वहाँ पर मौजूद थी, उनकी वकला क़यादत वहाँ पे थी। इसके बाद ख़त्म नबूवत लॉयर फार्म चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब वहाँ पर मौजूद थे। खुल के बात ना करने की वजह क्या थी अब्दुल वासिफ़? 50 ब्लास्फेमिस्ट ऐसे थे कि जिनके बारे में कुरान बोर्ड ने कहा कि भी हमने तहकीक की है। अच्छा, इनके मकासद क्या हैं अब्दुल वासिफ़? हमारे मशहूर एक्टर फैसल कुरैशी ने इसके ऊपर बात की, कैसर अहमद राजा साहब ने इसमें बात की, मोहम्मद अली ने बात की, मैंने बात की, राजा ज़िया ने बात की। अच्छा, इसमें अब्दुल वासिफ़ को जादू का भी एलिमेंट है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्म में ये सारी बात है, मौलाना तकी उस्मानी साहब के इल्म में ये बात है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के इल्म में ये बात है। अगर ये खामोशी ज़्यादा देर तवील रही तो वो इस बात का दाई था कि मैं शैतान का पैगंबर हूँ। अब्दुल वासिफ़ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शान अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा ग्रुप जो है वो तौहीन मज़हब के हवाले से मुतहर्रिक है। मैं चाहूँगा कि शुरू में आप इंट्रोडक्शन के तौर पे कि ये क्या करते हैं, इनका तरीक़ाकार क्या है और कैसे जो है ये लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीनन ये एक बहुत हसास मौजू है और एक अरसे तक इस पे जो है वो डके छुपे अल्फाज में हम बात करते रहे। आपके भी इल्म में है कि कहीं जाना होता था तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दीगर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे, तो वहाँ पे डके छुपे अल्फाज में हम बात करते थे। लेकिन अब सच्ची बात है कि ये एक ऐसा गंदगी का, ब्लास्फेमी का सैलाब है कि जो जिसमें हम डूब जाएंगे अगर अब भी हमने खुल के बात ना की, अब भी अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, इंस्टीट्यूट को अगर अवेयर ना किया तो फिर ये आएगा और हमारे ऊपर से गुजर जाएगा, फिर कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। आपने कहा कि एक ग्रुप है, दरअसल ये एक ग्रुप नहीं है, बहुत मुनज़्ज़म तहरीक है कि जो तौहीन मज़हब के हवाले से जो है वो ये मुतहर्रिक हैं और बिलखसूस इनका जो टारगेट है वो इस्लाम है और बिलअमूम ये तमाम मज़ाहब को इसमें जो है वो लपेट रहे हैं। अच्छा, इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहब की भी? बिल्कुल, हिंदू मत के हवाले से, ईसाइयत के हवाले से और दीगर जितने भी मज़ाहब पाए जा रहे हैं उनके हवाले से। चूँकि यहाँ हम मेजॉरिटी 94% यहाँ पे मुसलमान हैं तो ज़ाहिर है कि उसके हवाले से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी हो रही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इनके बिलखसूस जो पेजेस हैं वो फेसबुक हैं और फेसबुक में भी ये मैसेंजर के ऊपर जो है ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा यानी उनकी जो आईडीज़ वगैरह हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं सारे फेक हैं और यही वजह है कि वो खुले आम कर रहे हैं, उनको आसानी से वो पकड़ में नहीं आते। और अब्दुर्रहमान, जो ब्लास्फेमी की किस्म है, यानी तारीख़ में इससे बदतर किस्म की जो तौहीन मज़हब है शायद ही हुई हो। और जहाँ तक हमने यानी मुतालिया किया, 6000 साल इंसानी तारीख़ में इस तरह की बदतरीन ब्लास्फेमी का इर्तिकाब नहीं हुआ। अच्छा अब्दुल वासिफ़, उनकी नौयत क्या है? अब्दुर्रहमान, बरहना जिस्म करके उसमें दिखाए जाते हैं। बरहना जिस्मों के ऊपर जो है वो मुक़द्दस शख्सियात के नाम लिखे जाते हैं
قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ برہنہ تصویریں ہیں, ویڈیوز ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹس کے اوپر مقدس ہستیوں کے نام تحریر کرنا. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر معاذ اللہ مادے کا انزال. اور یہ جب آپ ایف آئی اے میں جاتے ہیں اور ایف آئی اے سے آپ اس سے متعلق جب پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو وہ قرآن مجید جو ان کے پاس ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں, اور وہ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پہ فرینزکس لیبارٹری نے ثابت کیا ہے کہ جس بندے کو پکڑا ہے, جس بندے کے اوپر الزام تھا, اور اس بندے کو جب پکڑا ہے تو اس کا جو ہے وہ سارا انہوں نے ڈی این اے اور فرینزک رپورٹس نے یہ ثابت کیا کہ یہ اسی, اور وہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ یہ, اور جب اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے غلطی ہے. اور اس میں 50,000 گروپ ہیں, گروپ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جو اس طرح کی گندگی میں ملوث ہیں, مبتلا ہیں, اس دلدل میں دنسے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ آج کی رپورٹ نہیں ہے, کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ پہلے اتنے گروپ تھے. جی, اور آج آپ تصور کیجئے, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اب بھی اگر ہم یہ خاموشی اختیار کریں گے تو پھر یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی. ابھی تو ہمیں پھر بولنا پڑے گا اس ٹاپک کے اوپر. اپنے استادوں کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے مدارس کو, اپنے انسٹیٹیوٹ کو, اسکول کالج یونیورسٹیوں کو اگر ہم نے نہ عبد الرحمن اویئر کیا تو یہ سیلاب آئے گا اور یہ ہم سب کو بہا کے لے جائے گا. اچھا عبدالواسع بھائی, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اسلام کی مقدس شخصیات نہیں بلکہ ہندو مت اور اپنا کرسچینٹی کی مقدس شخصیات جو ہیں ان کی بھی توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو بالآخر یہ کون لوگ ہیں؟ بلا تفریق اس میں کئی مذاہب کے لوگ ہیں, جبکہ اکثریت اس میں مسلمانوں کی ہے. کچھ کرسچنز بھی ہیں, دیگر قوم اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں, ہر فرقے کے لوگ ہیں. بظاہر یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. دراصل یہ انسان کے روپ میں شیاطین ہے جو کہ اغیار کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. سچی بات ہے, مسلمان کی تو یہ بات سن کے روح کانپ اٹھتی ہے. اچھا عبدالواسع بھائی, اس میں ٹارگٹ کون سے لوگوں کو کیا جاتا ہے؟ عبد الرحمن, اس میں نہ جنس کی کوئی قید ہے نہ عمر کی کوئی قید ہے. بس ان کے لیے جو لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے لیے دو چیزیں ان کے اندر ہونا ضروری ہے. ایک مالی اور جنسی ہوس. بس انہی مالی اور جنسی ہوس کے ذریعے جو ہے وہ توہین مذہب کے حوالے سے ان کو اس کا مرتکب بنا رہے ہیں. عبدالوارث بھائی, اس میں کس ایج کے لوگ ملوث ہیں؟ اپنا کوئی ٹین ایجر ہیں یا نوجوان ہیں؟ اس میں نہ صرف ہر عمر کے آپ کو ٹین ایجر سے لے کے آپ کو اولڈ مین تک اس میں لوگ ملوث ملیں گے. خواتین بھی اس میں آپ کو ملوث ملیں گی, مرد بھی اس میں آپ کو ملوث ملیں گے. اور پھر تمام شعبہ ہے زندگی کے لوگ ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, تاجر ہیں, اسلامک انسٹیٹیوٹ سے منسلک لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے. تو ہر کیٹیگری کا بندہ آپ کو اس میں جو ہے وہ ملے گا. آپ کو یہ پہلی دفعہ کیسے پتہ چلا؟ کچھ احباب اور وکلا حضرات جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے تھے. تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہ اس پہ رائے کے حوالے سے کچھ اس میں ان کو شرعی جو ہے وہ رہنمائی چاہیے تھی. اس سلسلے میں جب پہلی بار انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح کا کام ہو رہا ہے, تو سچی بات ہے کہ یقین نہیں آتا تھا. اور جو ایویڈنس میں نے دیکھے تھے وہ دیکھنے کے بعد سچی بات ہے کہ ایک ہفتہ ایک عجیب سی کوف تھی, ایک عجیب سی نحوست تھی جس میں میں مبتلا رہا. مزید عبد الرحمن 2022 میں ایک بہت پرومیننٹ کیس ہوا تھا, بلیسفیمی کیس. اس میں جو ملزم تھا عبد الشکور نامی, اس کا تعلق ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ سے تھا. اور جب یہ شخص عبد الشکور ایک بلیسفیمی کیس میں پکڑا جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں ایک بھونچال کی سی کیفیت محسوس کی جا رہی تھی. دینی حلقے میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے, کیا ایک مفتی, ایک عالم لیول کا انسان بھی جو یہ اس طرح کی بلیسفیمی جو ہے وہ. تو اب میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس بات پہ یقین کرنے سے قاصر تھا. لیکن پھر جب دیکھا کہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے, ہم نے بھی ایف آئی اے کو, سائبر کرائم کو اپروچ کیا کہ جی ہم بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. اور آپ یقین کریں کہ وہاں جب اس شخص کو میں ملتا ہوں اور وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ہمارے سامنے کنفیس کیا, باقاعدہ طور پہ کنفیس کے دوران اس نے کہا کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ ممکن ہے کہ اس کو مار پیٹ کے جو ہے وہ منا لیا گیا ہو, اور ہم نے اس بات پہ اکتفا نہیں کیا کہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے.
ہم نے مزید جو ہے وہ اس میں ایف آئی اے سے ریکویسٹ کی کہ ہم کوئی ایویڈنس کے طور پہ آپ کوئی چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں. تو انہوں ایک ٹیکنیکل رپورٹ تھی اس کے موبائل کی جو رپورٹس تھیں اس کو پرنٹ کی صورت میں ہارڈ فارم کی صورت میں انہوں نے ہمیں وہ سارا ڈیٹا دیا. اس کے وائس نوٹ تھے وہ اس نے دکھائے. جب وہ ساری چیزیں دیکھیں اور اس کے ساتھ جب ہم میچ کیا کہ وہ بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے تو سچی بات ہے کہ اس کے بعد یعنی یہ تو کوئی کافر بھی نہیں ہوگا کہ جو اس بات پہ جو ہے وہ یعنی ایویڈنس ہیں. اور ایویڈنس کون دکھا رہا ہے؟ سائبر کرائم کی آفیشیل ٹیم آپ کو یہ سارے ایویڈنس دکھا رہی ہے. تو اس کے بعد پھر یعنی مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی بھی شخص اس گند میں مبتلا ہو سکتا ہے. اچھا عبدالواس بھائی، اس کیس اسٹڈی میں اس وقت جب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے آفس میں ہماری ملاقات ہوئی تو اس میں آپ اکیلے تھے؟ نہیں، اکیلے کہاں تھے بھائی. یہ اس کو تو علماء کرام کی اور وکلا حضرات کا باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ انہوں نے ان کی سٹنگ ارینجمنٹ کی ہوئی تھی اور ان سے کہا تھا کہ جی آپ اس سے کوئی سوال. اصل میں ایف آئی اے سائبر کرائم نے یہ انیشیٹو اس لیے لیا تھا کہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ بد امنی کی صورت ایسی نہ پیدا ہو کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے اوپر جو ہے وہ دینی طبقہ حملہ کر دے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھی آپ لوگ جو ملنا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے تمام جماعتوں کو وہاں پہ مدعو کیا، جو تحریکیں تھیں ان کو وہاں پہ مدعو کیا. لبیک وہاں پر موجود تھی، ان کی وکلا قیادت وہاں پہ تھی. اس کے بعد ختم نبوت لائر فارم چودھری غلام مصطفیٰ صاحب وہاں پر موجود تھے. شبان ختم نبوت کی لائر کی ٹیم وہاں پر موجود تھی. جمعیت علماء اسلام فے اور سین وہ وہاں پر موجود تھیں. کے ٹی وی کی ٹیم وہاں پر موجود تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ عبدالرزاق طاہر صاحب وہاں پر موجود تھے. عرفان برق صاحب وہاں پر موجود تھے. تو یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے اور ان سب کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے سارے ایویڈنس ہمیں دکھائے، وہ اصل میں جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے اور بالکل جائز بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو جب اس کو خدشات لاحق ہوں کہ اس سے جو ہے وہ بدامنی ہو سکتی ہے تو اس کو جماعتوں کو، دینی طبقے کو، لوگوں کو، اداروں کو اعتماد میں لینا چاہیے اور انہوں نے وہ کیا. تو اس صورت میں جو ہے وہ پہلی بار یقین والی کیفیت حاصل ہوئی کہ یہ کام جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اسی دوران انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ محض ایک عبدالشکور نہیں ہے بلکہ 50,000 گروپ ہیں. تو اس میں ابھی تک کتنے کو کیس رپورٹ ہو چکے ہیں جو لوگ باقاعدہ طور پہ نامینیٹ جن کو کر کے ایف آئی اے میں یا دیگر اداروں میں جو ہے وہ ان کے اوپر رپورٹس کی گئی ہیں؟ عبد الرحمن، ابھی تک جو ہے وہ 4,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں بلیسفیمس کے بارے میں، اور جبکہ ایف آئی اے نے ابھی تک جو ہے وہ 113 ایف آئی آر کاٹی ہیں. ان 113 ایف آئی آر کے ضمن میں 400 لوگ جو ہے وہ اس وقت تک گرفتار ہو چکے ہیں. جبکہ یہ جو 400 لوگوں کے بارے میں ابھی تک صرف 28 فیصلے ابھی تک جو ہیں وہ ہوئے ہیں عدالتوں سے ہوئے ہیں، جن کو عمر قید بھی ہوئی ہے، سزائے موت بھی ہوئی ہے، جرمانے بھی ہوئے ہیں، یعنی مختلف نوعیت کی سزائیں ہیں وہ. اچھا عبدالواس بھائی، یہ جو بلاسفیمی توہین مذہب کی جا رہی ہے اس میں کن شخصیات کی توہین کی جا رہی ہے؟ عبد الرحمن، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امہات المومنین کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، اس کے بعد یعنی قرآن مجید کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کی مقدس شخصیات کی بھی توہین اس میں کی جا رہی ہے. اور اس میں پرچم پاکستان کو بھی جو ہے وہ ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. اچھا، اس میں عبدالواس بھائی کوئی جادو کا بھی ایلیمنٹ ہے؟ بالکل عبد الرحمن، اس میں جب ہم نے علماء کرام کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی تو انہوں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بالکل جو ہے وہ اس میں کوئی جادو کا ایلیمنٹ موجود ہے. کچھ لوگ تو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شیطان کی مدد اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. حالیہ دنوں میں ایک شخص پکڑا گیا ہے، اس کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے. اپنے آپ کو وہ الومیناٹی کا جو ہے وہ ممبر بھی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان تمام گندی حرکات و سکنات کے ذریعے ہم ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے کہ جو بلیسفیمی کے ان تمام ملزموں کو پکڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کاوشیں کوششیں کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، سرگردہ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا اسپیشل ٹاسک ہوتا تھا. مزید اس میں 140 کے قریب ایسے لوگ ہیں جب ایک ملزم پکڑا جاتا ہے
اور اس کے پاس موبائل ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے سیکرٹس کچھ کوڈ پاسورڈ رکھے ہوتے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے پہلے تو وہ دیتے نہیں ہیں, پھر FIA اپنے طریقے سے وہ نکلواتی ہے. تو جب وہ اپنے طریقے سے نکلواتی ہے تو 140 افراد ہیں کہ جن کے آگے کوڈ کے 666 نمبر تھا, 666, اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیٹینک کوڈ ہے اور وہ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. بلکہ کچھ عرصہ پہلے 2022 میں ایک شخص طیب پکڑا گیا تھا. وہ طیب نامی شخص جب پکڑا جاتا ہے تو وہ اس بات کا داعی تھا کہ میں شیطان کا پیمبر ہوں. وہ کہتا تھا کہ میں شیطان کا پیمبر ہوں, اور باقاعدہ اس نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اس سے ملاقات بھی کی ہے. اور شاید اس گندگی اور یہ تمام جو یہ بلیسفیمی ہے, اس کے پیچھے ایک جادو کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. کچھ لوگ شیطان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کچھ اس کی طاقت اور قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ اپنے اغراض و مقاصد ہیں, کچھ کے پیچھے جنسی جو ہے وہ خواہشات ہیں, کوئی مال و متاع کا جو ہے وہ ہوس میں مبتلا ہے. تو یہ چند ایک جو ہیں وہ وجوہات بالکل موجود ہیں اس کے پیچھے. اچھا, ان کے مقاصد کیا ہیں عبدالوارث بھائی؟ عبد الرحمن, کچھ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ, بیرونی اور اندرونی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو کہ پاکستان کی دشمن ہیں, اور وہ پاکستان میں بد امنی پیدا کرنا چاہتی ہیں, انارکی پھیلانا چاہتی ہیں, وہ امن و سکون کو تباہ کرنا چاہتی ہیں, وہ مذہبی طبقوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو ریاست اور سیاست اور عوام کے درمیان جو ہے وہ جنگ و جدل پیدا کرنا چاہتی ہیں. دراصل میں یہ مقاصد ہیں جو وہ قوتیں اس سے حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. اس وقت ایک کچھ سیکولر طبقے کی طرف سے ایک بہت بڑا ایلیگیشن جو ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کیس میں جو پیروی کی جا رہی ہے مدعی حضرات ہیں, لیگل کمیشن آن بلاسفیمی جو ایک ادارہ ہے, راؤ عبد الرحیم اس کے سرپرست ہیں, ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ خود جعلی مواد بناتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرواتے ہیں. اس کے ضمن میں جو لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پکڑواتے, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو یہ پکڑوا دیتے ہیں اور اس کے اوپر کیس بناتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ سچی بات ہے کہ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ کتا آپ کا کان لے گیا ہے تو آپ کتے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, سب سے پہلے آپ اپنا کان دیکھیں گے. میں ان احباب سے بھی جتنے لوگ یعنی آرگنائزیشنز ہیں اور سیکولر طبقہ اور جتنے یہ سارے مبینہ طور پہ لوگ اعتراضات یہ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ کچھ ثبوت تو پیش کریں. یعنی وہ آپ کو کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کا ثبوت دے رہے ہیں, آپ بھی تو ہمارے خلاف کوئی ایک کیس یعنی ایک ثبوت کے طور پہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ لے آئیے. میں انہی کے الفاظ دہرا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی آپ کرپشن, ہم 7 روپے کی, یعنی نہ صرف یہ کہ 7 روپے کا ہم نے جو ہے وہ ان سے تاوان لیا ہے, ہم نے ان سے پیسہ مانگا ہے, بلکہ آپ 7 روپے کا چندہ بھی ثابت کر دیں تو ہم اپنی گردن آپ کے حوالے کر دیں گے, آپ جیسے چاہیں اس کے ساتھ ٹریٹ کریں. مزید مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملزمان زیر حراست ہے اس وقت, ان کی طرف سے جو وکیل ہیں محترم جناب ایڈوکیٹ عثمان صاحب, ان کا انٹرویو ہوا ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ کے پلیٹ فارم پہ, اور اس میں جو اینکر ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک بھی ثبوت ہے کہ راؤ عبد الرحیم صاحب نے کسی ایک شخص سے پیسے لیے ہوں. تو انہوں نے اس پہ ڈینائی کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ایک بھی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہو کہ جس میں جو ہے وہ انہوں نے تھریٹ کیا ہو جو ملزمان کی فیملی کو, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ الزام لگانے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو اس وقت 400 بلیسفیمسٹ جو زیر حراست ہیں, ان کے مدعی صرف جو ہے وہ راؤ عبد الرحیم صاحب نہیں ہے. اس میں درجنوں کی تعداد میں آپ کو مدعی ملیں گے جو با اختیار ہیں, جو خود کفیل ہیں, اپنی جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں, اور ان کو یہ ہے کہ جی 400 بندہ جو ہے نا وہ راؤ عبد الرحیم صاحب نے پکڑوا دیا, جبکہ یہ بھی اتنی بڑی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ 400 بندہ پکڑوا دیا, اور FIR ٹوٹل جو ہیں وہ 113 FIR ہیں. باقی جو اس کے علاوہ افراد ہیں وہ سارے کوکیوز تھے. یعنی اتنا بھی ان لوگوں کو بیچاروں کو نہیں پتا کہ جن کے خلاف یہ جو الزام لگا رہے ہیں اس الزام کی حقیقت کس حد تک درست ہے. جبکہ آپ حیران ہوں گے کہ ان تمام افراد میں سے 50
افراد صرف وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے ڈائریکٹ قرآن بورڈ نے جو ہے وہ رپورٹ کیا FIA سائبر کرائم کو. قرآن بورڈ کیا ہے؟ پنجاب حکومت کے زیر اہتمام ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا اور یہ ریاستی ادارہ ہے. اچھا. اور اس میں تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام موجود ہیں. ان کا ایک بورڈ ہے. قرآن کی تحفظ کے حوالے سے, اس کی اشاعت کے حوالے سے, اس کی تحفیظ کے حوالے سے, اس کی عزت و ناموس کے حوالے سے یہ بورڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. اب ان تمام علماء کرام کی سرپرستی میں ایک اسپیشل سیل قائم کیا گیا ہے. لوگوں نے جو ہے وہ قرآن بورڈ کو اپلیکیشن بھیجی کہ جی یہ معاشرے میں بلیسفیمی ہو رہی ہے ان پلیٹ فارم پہ, اور اس کے لنک بھیجے انہوں نے, اور انہوں نے اس کی تحقیق کی. اس کی تحقیق کرنے کے بعد کم و بیش 50 بلیسفیمسٹ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن بورڈ نے کہا کہ بھی ہم نے تحقیق کی ہے, یہ شکایات موصول ہوئی ہیں, اب ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں اور آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور معاملے کو دیکھا جائے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ درجنوں مدعی ہیں, اس میں محض رو عبد الرحیم صاحب نہیں ہیں کہ جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, ایک ایلیگیشن اس اعتبار سے یہ سیکولر جماعتیں یا جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کے والدین کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہم لوگ تو ان کو ملزم کیا مجرم سمجھ کے خاموشی سے بیٹھ گئے تھے, لیکن کچھ ریاستی اداروں کی جانب سے ایسی رپورٹس سامنے آئیں کہ جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی بلاسفیمی نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ جو مدعی ہیں یا اس طرح کے لوگوں کو پکڑوا رہے ہیں ان کو بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بلاسفیمی بزنس گروپ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے عبدالوارث بھائی؟ رو عبد الرحیم صاحب یا ان کے احباب یا اس طرح کے جو دیگر پرائیویٹ لوگ ہیں, سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, ان کے علاوہ قرآن بورڈ میں تمام مکاتبہ فکر کے لوگ اس میں وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر اس بلاسفیمی بزنس گروپ میں شامل ہیں؟ اس میں آپ کا نظریاتی کونسل ہے جس نے باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے وہ رپورٹ جاری کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں یہ بلاسفیمی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس کے حوالے سے قانون کو جو ہے وہ اپنی پکڑ سخت کرنی ہوگی, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ سفارشات بھیجی ہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر اس بزنس گروپ میں شامل ہے, یعنی وہ نہ صرف یہ کہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے بلکہ وہ اس کی سفارشات دے رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ کا FIA سائبر کرائم, یہ ایک وفاق کا ادارہ ہے. وہ خود جو ہے وہ انہوں نے ہمیں بلایا, انہوں نے خود جو ہے وہ اس پہ کئی بریفنگ دی, اس پہ پروگرامز ہیں ان کے, جو ہے وہ انہوں نے بندے پکڑے, ان کی تحقیقات. اور یہ FIA سائبر کرائم وہ ادارہ ہے, اس کو آپ عام پولیس کے اوپر قیاس نہ کیجیے. یہ وہ ادارہ ہے کہ جو پہلے تحقیق کرتا ہے اس کے بعد لوگوں کو پکڑتا ہے. یعنی عام پولیس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں, بعد میں اس کی تحقیقات چلتی رہتی ہیں. FIA پہلے تحقیق کرتا ہے, بعد میں بندہ پکڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلاسفیمی جو بزنس گروپ ہے اس میں اپنا جو ہے وہ پھر FIA کو بھی جو ہے وہ انوالو کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پیمرا براڈ کاسٹ ہے, وہ اس بات کے حوالے سے سفارشات دیتا ہے, وہ اس پہ رپورٹ جاری کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا وزبی امور ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بلاسفیمی جو حالیہ دنوں میں جو بلاسفیمی ہو رہی ہے, یہ سارے جس سینیریو میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ کانٹینٹ موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے پی ٹی اے ایک بہت وفاق کا بہت ذمہ دار ادارہ ہے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ وضاحت کی, اس بات کی شہادت دی, اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے انفسائز کیا کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کی روک تھام اشد ضروری ہے, وگرنہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں انارکی پیدا ہوگی, جو ہے وہ بد امنی پیدا ہوگی اور تباہی اور بربادی ہوگی, ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. اگر تو یہ بلاسفیمی بزنس گروپ ہے کوئی اور اس کو رو عبد الرحیم صاحب چلا رہے ہیں, اگر رو عبد الرحیم صاحب بلاسفیمی گروپ کا حصہ ہیں اور دیگر جو ان کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر FIA بھی اس جو ہے وہ بلاسفیمی گروپ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. PTA کو اس کا گروپ کا حصہ بنانے کی کوشش, نظریاتی کونسل, مذہبی امور, اور جو ہے وہ پیمرا براڈ کاسٹ اور دیگر جو ریاستی اور وفاقی ادارے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سارے جو ہے وہ بلاسفیمی گروپ کا حصہ ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے,
اور سچی بات ہے کہ یہ بات یا تو آپ کو ثابت کرنی پڑے گی یا پھر آپ کو جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ آپ نے نہ صرف سول سوسائٹی کے لوگوں کو بلکہ ریاستی اور وفاق کے اداروں کو بھی جو ہے وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا ہے. عبدالرحمن, اس سے بھی مزے کی بات وہ یہ کہ پنجاب پولیس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ چند ایک کیس جو ہے وہ FIA سائبر کرائم کو جو ہے وہ رپورٹ کروائے گئے اور باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر FIR کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے. یعنی یہ محض راؤ عبدالرحیم کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ یا ان کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کا معاملہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اس بات کو ڈینائی کیا اور آپ اس بات کو یعنی اگر یہ آپ نے کہا کہ یہ بلیسفیمی بزنس گروپ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا صوبائی, آپ کی ریاستی اور آپ کے وفاقی کوئی ادارہ پھر نہیں بچے گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی وہ نہ صرف ان کی چھتری کے نیچے یہ ہو رہا ہے بلکہ وہ سارے اس میں انوالو ہیں, سہولت کار ہیں. اچھا عبدالواسفی, آج سے پہلے تک اس ٹاپک پر بات کیوں نہیں ہوئی؟ عبدالرحمن, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بات نہیں ہوئی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات کھل کے کیوں نہیں ہوئی. جب سے یہ سلسلہ جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے, میرا خیال ہے کہ تمام مکاتبہ فکر نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لیکن دامے در میں سخنے اور ڈکے چھپے الفاظ میں یہ بات کی ہے. پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس پہ ڈسکشنز ہو چکی ہیں, قومی اسمبلی کے فلور پہ جو ہے وہ اس پہ بات ہو چکی ہے, نظریاتی کونسل میں اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے, مذہبی امور میں جو ہے وہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے, مختلف ٹی وی چینلز اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بات کر چکے ہیں. غالباً مذہبی امور کی طرف سے کچھ سفارشات اور PTA کی طرف سے سفارشات گئیں کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کی اویئرنیس کے لیے باقاعدہ طور پہ ہائر کمیشن میں یہ بات ہوئی اور ہائر کمیشن کو باقاعدہ طور پہ ڈائریکشن بھی دی گئی کہ اپنی تمام یونیورسٹیوں میں, اسکول کالجوں میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے کمپین اور اویئرنیس پیدا کی جائے. ہمارے مشہور ایکٹر فیصل قریشی نے اس کے اوپر بات کی, کیسر احمد راجہ صاحب نے اس پہ بات کی, محمد علی نے بات کی, میں نے بات کی, راجہ ضیاء نے بات کی اور دیگر علماء کرام نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پہ بات کی ہے. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھل کے کیوں نہیں بات کی. کھل کے بات نہ کرنے کی وجہ کیا تھی عبدالواسفی؟ یہ ایک سائیکالوجی افیکٹ ہے کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں اس کو تشویش ہوتی ہے, انزائٹی ہوتی ہے, اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے. تو کھل کے بات ہم اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے وہ بچے جو خواہ خواہ جو ہے وہ دیکھنے کی نیت سے, تحقیق کی نیت سے کہ کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے, تو ان گروپ یا ان ویب سائٹ یا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ان سپیسز کی طرف جو ہے وہ نہ جائے. یہی وجہ تھی کہ ہم کھل کے بات نہیں کر رہے تھے. اچھا عبدالواسفی, یہ تو ریاستی اداروں کا معاملہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو پرائیویٹ سیکٹر پہ یا دیگر جو لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, آخر ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں, اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں بھی صرف کر رہے ہیں اور لوگ ان کے اوپر مختلف طرح کے ایلیگیشن بھی لگا رہے ہیں, تو یہ ریاست کا کام ہے, ریاست جانے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ ریاست کا کام ہے تو کیا ریاست نہیں کر رہی؟ کیا پرائیویٹ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, ان ملزمان کو خود پکڑ کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ ریاست کا کام ہے, ریاست ہی کریے. عوام کا کام ہوتا ہے کیس کو رپورٹ کرنا. جب کیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے تو ادارے جو ہے وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کو پکڑتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی وائٹ اینڈ بلیک ہوتا ہے اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہے اور یہی ہو رہا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ان جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو مدعیان مقدمات ہیں, کیا ان میں سے کسی نے ریاست کا کام اپنے ہاتھ میں لیا یا ریاست کی ریٹ کو عبور کرنے کی کوشش کی یا ریاست کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی؟ تو ریاست کا کام ہے, ریاست ہی کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ عوام کا کام کیا ہوتا ہے, عوام کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا, اور یہ سارے وہ عوام ہی ہے. آپ تصور کریں کہ 4,400 درخواستیں FIA کو موصول ہوئی ہیں, لیکن اس میں صرف 113 FIR کٹی ہیں. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ریاست کا کام ہے اور الحمدللہ ریاست ہی کر رہی ہے. اچھا عبدالواسفی, علماء اکرام کی طرف سے یا ہمارے ملک کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے, جیسا کہ ملک میں کوئی بھی ایشو اگر ہو مذہبی حوالے سے تو احتجاج بھی کیے جاتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جاتی ہے, لیکن اس انتہائی حساس ٹاپک پہ ابھی تک جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا.
اگر یہ خاموشی زیادہ دیر طویل رہی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت سیکولر لوگ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ تو تقویت پکڑے گا اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ کیا یہ طویل خاموشی اختیار کیے رہنا چاہیے یا اس کو توڑنا چاہیے اب؟ جی عبد الرحمن، ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام اور جماعتوں کے قائدین کے علم میں یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میرے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علم میں یہ ساری بات ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے علم میں یہ بات ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے علم میں یہ بات ہے، اور دیگر علماء کرام اور قائدین کے علم میں یہ بات ہے. اور انہوں نے باتیں کی بھی ہیں اس کے اوپر، ذرا ڈکے چھپے الفاظ میں باتیں کی ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کی کہ ڈکے چھپے الفاظ میں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ عوام الناس تک یہ ساری باتیں پہنچیں، اور اس کی وجہ وہی کہ وہ کیوریوسٹی کا شکار ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس کی سرچنگ شروع کر دیں گے. تو وگرنہ بات تو کی ہے. اس میں جن لوگوں نے بات کی ہے، حالیہ دنوں میں مولانا جو ہے وہ حنیف جلندری صاحب نے ایک جلسے کے دوران نہ صرف جو ہے وہ اس پہ اپنا تفصیلی گفتگو کی بلکہ ایک قرارداد منظور کی کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ قوانین ہونے چاہیے اور ہمارے یہ مطالبات ہیں. اس پہ اپنا سعد رضوی نے جو ہے وہ تفصیل سے بات کی ہوئی ہے. اس پہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے، ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بات کی ہے، حسین اکبر صاحب نے، جواد نقوی صاحب نے جو ہے وہ اس پہ بات کی ہوئی ہے. تو باتیں تو کی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالواس بھائی کہ کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، لیکن کیا جس طرح اس پہ بات ہونی چاہیے تھی اس طرح بات ہوئی ہے؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یعنی بات اتنی ہم نہیں کر سکے یا اتنی توجہ نہیں ہم دے سکے کہ جتنی اس کو توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ بات کرنی چاہیے. ریاستی اداروں کو سفارشات اور گزارشات پیش کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ مزید لوگ اس جو ہے وہ گناہ کے عذاب میں اور اس دلدل میں مبتلا نہ ہو سکے. واقعہ یہ ہے کہ اب یہ جو گندگی کا سیلاب ہے ہمارے گھروں کی دہلیز پہ آن پہنچا ہے، اور اب بھی اگر ہم نے کسی حکمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی تو عبد الرحمن پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مجرمانہ غلطی ہوگی. اور دوسرا یہ دیکھیے کہ یہ وہی اسلام ہے کہ جو اسلام ہمیں عزت، مقام و مرتبہ دیتا ہے، چاہے علماء کرام ہیں، چاہے وہ قائدین ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ عام مسلمان ہیں. یہ تمام عزتیں، یہ رفعتیں، مقام و مرتبے اسلام کی برکت سے ہمیں ملے ہیں. تو آج اگر اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں صدقے دل سے اسلام کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے میں کوئی اعراض نہیں برتنا چاہیے. عبدالواس بھائی، اللہ کرے کہ آج کا آپ کا یہ اٹھایا ہوا قدم اور آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو اویئرنیس کے لیے ہوا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے اس حوالے سے اویئرنیس کا ذریعہ بن جائے، اور جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس پہ جاگیں اور بات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کی ہوئی کاوش جو ہے اس کو اس کا ذریعہ بنا دے. عبدالواس بھائی، اس کے پیچھے کون ہے؟ عبد الرحمن، واضح طور پہ تو یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن میں آپ سے اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی حال میں جو ایسی آرگنائزیشن اور NGOs جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، ان کا انہی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے کہ جو ایک عرصے سے پاکستان میں توہین مذہب کا قانون ختم کروانا چاہتے ہیں. اچھا. اور جن کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کا قانون ختم ہو، اور جو ہے وہ لوگ توہین مذہب کریں بھی، اور پھر چونکہ ریاست کے پاس رٹ قائم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، لوگ ہی لوگوں کو ماریں اور لوگ ہی لوگوں کی جو ہے وہ گردنیں کاٹتے رہیں، پاکستان میں بد امنی پیدا ہو، پاکستان عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار ہو، اور اس کی جو خوشحالی اور ترقی کا جو ایک سفر ہے یہ کم سے کم متاثر ہو. تو یہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں. مزید طیب نامی شخص 2022 میں پکڑا جاتا ہے، اور جب یہ پکڑا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو شیطان کا پیغمبر کہتا تھا. اس نے مغلظات کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی جس کو یہ اپنی مذہبی کتاب کہتا تھا. جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کا پروٹیسٹ جرمن ایمبیسی کے سامنے جو ہے وہ آرگنائز کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے ان پلے کارڈز کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آرٹ از ناٹ کرائم،
یعنی یہ ان کے نزدیک آرٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے, یہ تو جرم نہیں ہے کہ کوئی اگر اپنے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر, کوئی اپنے جسم کے اوپر, کوئی ننگی اور گندی تصویروں کے اوپر کوئی مقدس ہستیوں کے نام لکھتا ہے, کوئی قرآنی آیات لکھتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے اور آرٹ از ناٹ کرائم. تو آپ ان ساری چیزوں کے پیش نظر آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے کون ہے. حالیہ دنوں میں ایک جو ہے وہ ٹویٹر اسپیس ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ کچھ اسکالرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ ایک اسپیس ہوتی ہے اور خوب جو ہے وہ پاکستان اور جو ہے وہ قوانین کے بارے میں اور اس جو بلیسفیمی لا ہے, ایکٹ ہے, اس کے بارے میں جو تفصیل سے بات ہوتی ہے. پھر انہی ملزموں کی رہائیوں کے لیے ایک کمپین کی جاتی ہے اور $26,000 2.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ڈونیشن کلیکٹ کی جاتی ہے. اب آپ اس بات سے تصور کیجئے کہ کون لوگ ہیں, کن لوگوں کے بارے میں یہ ساری جو ہے وہ کمپین چل رہی ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. اچھا عبدالواسف، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو اس قانون کو, توہین مذہب کے قانون کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اگر یہ قانون ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ عبدالرحمن، جس دن یہ قانون ختم ہوگا، نہ صرف یہ کہ آپ کا وطن عزیز عدم استحکام کا شکار ہوگا، بلکہ اس میں فتنہ اور فساد اور قتل و غارت کا وہ بازار گرم ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آج اگر کوئی توہین مذہب کا ارتکاب کرتا ہے یا اس کے اوپر الزام لگتا ہے تو اس کے بچنے کے کئی مواقع موجود ہیں. مثلا اس کے بارے میں رپورٹ کی جاتی ہے، اول تو وہ FIR ہی اس کے اوپر نہیں کٹتی، لیکن اگر DSP لیول کا بندہ جب اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے اور شواہد اور ثبوت ملتے ہیں تب جا کے اس کے اوپر FIR کٹتی ہے. اگر ایک جگہ سے وہ نہیں بچتا تو لوئر کورٹ سے وہ بچ سکتا ہے، لوئر کورٹ سے بھی اگر وہ نہیں بچتا تو ہائی کورٹ سے بچ سکتا ہے، اگر وہ ہائی کورٹ سے بھی نہیں بچتا تو سپریم کورٹ سے بچ جاتا ہے. لیکن جس دن یہ قانون ختم ہو گیا تو یہ 5 آپشن ہی ختم ہو جائیں گے. پھر لوگ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، گو کہ یہ ریاست کا کام ہے. نہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، خود ہی فیصلے کرنے شروع کر دے. لیکن جس دن قانون ہی نہیں ہوگا اس دن لوگ کیا کریں گے؟ تو یقیناً اس دن لوگ جو ہے وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ قتل و غارت کا وہ بازار گرم ہوگا کہ جس کے بارے میں میں نے اور آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوا. اور آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جو صورتحال ہے اس کا جو ہے وہ اس سے ہمیں ہمیشہ محفوظ ہی رکھے. آمین. اچھا عبدالواسف، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنے بندے یہ 400 گرفتار ہوئے ہیں سارے کے سارے مجرم ہو سکتے ہیں؟ کوئی بے گناہ بھی تو ان میں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ FIA سائبر کرائم کو عام پولیس کے اوپر قیاس نہ کیجیے. FIA جو کہ دنیا کی بہترین جو ہے وہ سائبر فورسز میں سے ایک فورس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کی بہترین مہارت رکھنے والے لوگ. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی رپورٹ کرتا ہے تو یہ پہلے تحقیقات کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جب ان کو شواہد کسی حد تک مل جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بندے کو جو ہے وہ اس کی گرفتاری کو عمل میں لے کے آتے ہیں. ہوا تھا ایک بار ایسا، 2022 میں ایک ایسا کیس ہوا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ پکڑی گئی جس کا کہ نمبر استعمال ہو رہا تھا. اچھا. اس نمبر کے ظاہر ہے اگینسٹ جو بھی اس کا مالک ہوگا یا جس نے وہ سم کو ایشو کروایا ہوگا، جس کے نام پہ ہے، اسی کو ہی پکڑیں گے. تو جب اس بچی کو پکڑا تو پکڑنے کے بعد کہانی جو ہے وہ ساری سامنے یہ آئی کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، یہ MPhil کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس اگر کوئی نمبر ہے تو اس پہ نا تمہیں میں ایک کوڈ بھیجوں گا، تم نے اگر وہ کوڈ مجھے دے دیا تو میں تمہیں چند ایک جو ہے وہ پیسے بھجواؤں گا. تو وہ ایسی ہوا کہ اس نے اپنی بہن کا، اسی بہن کا جو ہے وہ نمبر دیا، اس نے اس نمبر کے اوپر جو ہے وہ کوڈ بھیجا، اس نے اس کو کوڈ بتایا اور اس نے اس کو پیسے بھجوا دیے. اب اس کو یہ سارے پروسیس سے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ جو کوڈ بھیجا تھا وہ اسی جو اس نے بتایا تھا نمبر، اسی بتائے ہوئے نمبر کے اوپر اس نے ایک اپنا WhatsApp ID بنا لیا.
تو وہ آئی ڈی جب بنا لیا تو وہ اس کے اوپر بلیسفیمی کرتا رہا اور اس بچے کی بہن کو پتہ ہی نہیں چلا. جب اس کو اٹھا لیا, ساری تحقیقات کی, ایف آئی اے اپنی مہارت اور اپنی جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ان کے پاس سپورٹس ہیں اس کے ذریعے جب انہوں نے ساری تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس بچی کا نمبر محض استعمال ہوا ہے, جبکہ بچی خود جو ہے وہ بلیسفیمی میں انوالو نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ باعزت اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہا کیا گیا, ایکسکیوز کیا گیا, اور جس نے اس بچی کے نمبر پہ آئی ڈی میں اس کو پھر جو ہے وہ انہوں نے حراست میں لیا. تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بے گناہ ہے تو جو ہے وہ اس کو بالکل باعزت بری بھی کیا جاتا ہے. عبدالواسع بھائی, آخر میں آج کی پوڈ کاسٹ کے توسط سے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عبدالرحمٰن, اس میں میں گزارش کروں گا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک علماء کرام کا ایک خاص مقام ہے, اور اس مقام کا پاس رکھتے ہوئے علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, دینی حلقہ جات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام الناس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروائیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کروائیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں, دینی ذمہ داریاں ہیں, اس سے باخبر کروائیں. وہ نیکی کا جو ہے وہ نیکی کی وضاحت کریں, وہ گناہوں کی نحوست ہم پہ واضح کریں. اسی طرح تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں کے انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ خاص نظر رکھیں, بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ قوم ملت کا اثاثہ ہے کہ جو ان کے حوالے ہے. اسی طرح جو ہے وہ ریاستی اداروں کی جو ذمہ داری ہے, میں حکومت وقت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا. محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک بہت نرم گوشہ رکھنے والی خاتون ہے, میں ان سے ذاتی طور پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ پی ٹی اے کے ذریعے جو ہے وہ ان تمام سپیسز پہ جو آئی ڈیز بنتی ہیں باقاعدہ اوریجنل آئی ڈیز ہونی چاہیے, اس کے یعنی جو فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اس کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. اسی طرح ایچ ای سی کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں, ایجوکیشنل جو ہمارا نصاب ہے اس کی اثر نو جو ہے وہ ترتیب دیں اس کو, اور دیگر یہ کہ ایف آئی اے کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک ایسا سیل قائم کرنا چاہیے کہ جو صرف ایسے کیسز کو دیکھے. آپ دیکھیں کہ 4400 اپلیکیشنز ان کو گئی ہیں, لیکن آج تک صرف 113 کے اوپر, کیونکہ ان کے پاس سٹاف کا ایشو ہے, اسی طرح ان کے ہاں وسائل کا ایشو ہے, ان کے دیگر مسائل ہیں. تو اگر ایک حکومت وقت جو ہے وہ ایک ایسا ونگ قائم کر دے کہ جو صرف ایسے کیسز کو دیکھیں, اس کی تحقیقات کریں, اس کی تفتیش کریں, اور جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا لوگ ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچائیں. اصل مقصود تو سزائیں نہیں ہے, اصل تو سزاؤں کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مجرمان پکڑے جائیں ان کو سزائیں دے کے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم سب کو پیرنٹس کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیں. اگر آپ نے اپنا دوست نہ بنایا تو پھر جو اس کو اپنا دوست بنائے گا وہ اپنے طریقے سے اس کو چلائے گا. ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں, ان کو اپنا دوست بنائیں, ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں, ان کے ساتھ وقت سپینڈ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے کیسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. ان کی مثبت جو ہے وہ تربیت کرنے کے حوالے سے کاوشیں کوششیں کریں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں. جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے, سچی بات ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اور اپنے بچوں کے یہاں بھی ہم مجرم ہی ہوں گے, قوم ملک ملت کے مجرم ہوں گے. عبدالواسع بھائی, آپ کا یہ درد دل اور اس پہ احساس بھری باتیں اللہ کرے کہ یہ امت کے اندر ایک بیداری کا ذریعہ بن جائیں, اور لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنس اور جو جس طبقے کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو اس طرح کما حقوہ ادا کریں, اور یہ فتنہ جو ہے وہ دب جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے ہر کسی کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں جب کسی کو پتہ چلتا ہے, اور ایک مومن کے لیے تو بہرحال یہ بڑی ہی تشویش کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو امت کی بیداری کا ایک ذریعہ بنا دے. آمین آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. بہو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی.